कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। और उनसे ज़रा फासले पर तनवीर बैठा, टीवी में महू था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। कहाँ थे तुम? उसने पूछा तो मैंने कुछ झूठ और कुछ सच बताते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी फ़ोन करना थे, इसलिए छत पर था। यार, मैंने सुना है चंद लड़के शदीद ज़ख्मी हैं, उनमें 2 अपने हैं और बाकी उनकी एक तो हालत खासी नाजुक है इस वक्त। तनवीर ने मुझे मालूमात दी तो मैंने चंद लम्हे खामोशी के बाद कहा, अब क्या किया जाए, ये तो होना ही था। यार, ये क्या तूफान बदतमीजी है। हम पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ मैदान जंग बना हुआ है। डोरियाँ हिलाने वाले ना जाने कहाँ बैठे हैं। फ़ायदा पता नहीं किसका हो रहा है और हम अपने मामूली से फ़ायदे के लिए कठपुतलियाँ बने हुए हैं। वो उकताए हुए लहजे में बोला, एक दूसरे का एहतराम ही मोहब्बत की फ़िज़ा को जन्म देता है। मैं एक बात समझता हूँ तनवीर, ये जो मजहबी तंजीम के लोग हैं, ये अपने किरदार से दूसरों को मुतासिर क्यों नहीं करते? जबर के बजाय वो मोहब्बत भरा सलूक करें तो अपने पैगाम को फैलाकर दूसरों के दिल जीतें। ये कहाँ का इंसाफ है कि वो जबर से, धौंस और गुंडागर्दी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। कितने गुंडे हौसलों में परवरिश पाते हैं और उनकी सरपरस्ती कौन करता है? मैंने अपनी राय दी तो वो बोला, ये बड़ा आसान सा नुस्खा है, मोहब्बत, बाहमी एहतराम और अमन। लेकिन हो क्या रहा है? अपने ग्रुप का कोई बंदा चाहे गलत ही क्यों ना करे, वो दुरुस्त है और दूसरे का तो गलती ही है ना। तो जहाँ जहाँ बेइंसाफ़ी, अदम मसावत और इकरे पाबरवरी आएगी, वहाँ वहाँ बगावत भरा रद्द-ए-अमल ज़रूर सामने आएगा। मज़हब या दीन के नाम पर मुफाद परस्ती इंतहाई करीहा अमल है। अगरचे मैं अल्लाह की रहमत से बड़ा पुरउम्मीद हूँ, मगर ऐसे लोग सबसे पहले दोज़ख में जाएंगे, ये मेरा गुमान है। क्या फतवा लगा रहे हो अबान? बस करो, किसी ने सुन लिया तो तेरा काम हो जाएगा। राबिया मुस्कुराते हुए आकर बैठ गई। गलत तो गलत ही है राबिया, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं, मैं भी तो इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ। मैंने जो सुना और देखा है, मैं तो इसी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं एक छत तले बैठना गलत है। अगर मैं इस अमल को दुरुस्त कहता तो मैं खुद गलत हूँ। मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं फतवा लगा दूँ। मैं तो अपनी ख्वाहिश बता रहा हूँ कि माशरे में अमन हो। जो भी इख्तलाफ हैं उन्हें हल करने के लिए स्कॉलर्स छोड़ दें और ख़ुद एक उम्मत बन जाएं। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मेरे जैसे गुनाहगार भी अच्छे किरदार वालों को देखकर ख़ुद को ठीक कर लेंगे। मैंने कहा तो वो बोली, होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्या ये कसूर हमारा है? हमने जिस माहौल में आँख खोली, हमने तो वैसा ही बनना है। इस कैंपस में आना हमारी मजबूरी है, क्या करें? खैर, सारा इल्ज़ाम मजहबी तंजीम वालों को भी नहीं दिया जा सकता। अगर उनका खौफ ना हो तो हमारा वो मुआशरा जिस डगर पर चल रहा है, ये हद से ज़्यादा बेबाक हो जाए। मैंने काफ़ी हद तक सोचते हुए कहा और फिर हमारे दरमियान खामोशी छा गई। मैं सोचने लगा, शायद हम अपने ख़यालात में चूं चूं का मुरब्बा हो गए हों। कोई वाज़े सोच हमें किसी ख़ास मंजिल की निशानदही नहीं कर रही। मैंने महसूस कर लिया था कि माहम सिर्फ हमारी बातें सुन रही है, उसने कहीं भी दखल अंदाजी नहीं की थी। ऐसा शायद इसलिए था कि वो सोच रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर यहाँ नहीं है, कहीं और ही पहुँची हुई है। लड़कियाँ खाना खा चुकी तो एक के बाद दूसरी सभी अपने लिए मखसूस कमरे में चली गईं। ड्राइंग रूम में हम फ़कत 4 थे, मैं, राबिया, माहम और तनवीर। हमारे दरमियान खामोशी थी। कुछ देर बाद मैंने राबिया ही को मुखातिब करते हुए कहा, राबिया, तुमने तो माहम पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी थी, आज इसे अपने साथ लिए फिरती हो? पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने इसे नहीं बुलाया। मैं जब अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑडिटोरियम के बाहर पहुँची तो ये वहाँ पर थी। इसे मैंने अपने साथ आने का बिल्कुल नहीं कहा, ये खुद आई है। अब तुम्हारे घर में आकर ये खाने का ऑर्डर दे तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम्हारे घर में कोई भी खाना दे, वो है तो तुम्हारी तरफ से। वो एक ही सांस में कह गई तो माहम ने इंतहाई तहम्मुल से और सुकून से कहा, तुम लोगों का गुस्सा दुरुस्त है, लेकिन मैंने भी तो किसी को शिकवा नहीं दिया। तुम लोग मुझ पर भरोसा करो या नहीं करो, आप लोगों की मर्जी।
मगर मेरी तरफ से तुम लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे एक मौका मज़ीद दिया जाए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अब मुझे तन्हा फ़र्रुख से मुकाबला करना होगा, वो इसलिए कि उन बाप बेटे ने बहुत ओछा वार किया है। माहम, इसमें तुम्हारे पापा भी तो शामिल हैं। उन्हें क्या ज़रूरत थी उन लोगों से मिलने की? सियासत की भेंट अगर तुम चढ़ गई हो तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, राबिया ने तेज़ी से कहा। तो तनवीर ने गला साफ करते हुए खनकार कर कहा, वक्त ही इसका हल है राबिया। माहम को हम नहीं छोड़ सकते। वक्त खुद ब खुद बता देगा कि कौन गलत है और कौन दुरुस्त। अबान, क्या कहते हो? मेरा भी यही ख्याल है। एक दुश्मन के कहने पर हम अपने साथी को छोड़ दें। शक का जहर बहुत बुरा होता है राबिया, और मैं असद को समझाऊंगा। अगर माहम ने फ़र्रुख को नीचा दिखाने के लिए हमारा साथ दिया है तो कैंपस पर गिरफ्त भी देखो कितनी मजबूत हुई है। क्या आज का वाक़या इसका सबूत नहीं है? मैंने अपने तौर पर दलील देते हुए कहा तो राबिया ने एक तरह से मुस्कुराते हुए भरपूर निगाहों से मुझे देखा और फिर उठते हुए बोली, हम ख्वामखा एक फजूल बहस में उलझ रहे हैं। खैर, मैं तो चली सोने, सुबह मुलाकात होगी। शब बखैर, तनवीर ने कहा और उठ गया। ड्राइंग रूम में हम तन्हा रह गए। हम दोनों खामोश थे और वक्त लम्हा ब लम्हा गुजरता चला जा रहा था। फिर माहम एकदम से उठी और बाहर निकलती चली गई। उसने कोई अलविदाई लफ्ज़ नहीं कहा था। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। वो निगाहों से ओझल हो गई। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और फिर खामोशी छा गई। मैं कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा रहा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे मालूम था कि मैं अपने बेड पर जाकर सो नहीं सकूंगा। मुझे असद से राब्ता करना था और फिर इस वाक़े को अपनी निगाहों में रखना था। मेरी आंख जब खुली तो कमरे में अच्छी खासी धूप फैली हुई थी। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर की ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लिए। दिन का पहला पहर ख़त्म हो जाने वाला था। मैंने महसूस किया कि घर में सन्नाटा है। मैंने जिंदोड़े को बुला लिया। उसे आने में थोड़ा वक्त लगा। वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया था। तभी मैंने उससे सन्नाटे के बारे में पूछा। साईं, तकरीबन 9 बजे के करीब सारे लोग चले गए थे। तनवीर भी? मैंने हैरत से पूछा तो वो जल्दी से बोला, जी हाँ, वो भी कह गए हैं कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, तुम अखबार मुझे ला दो और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नाश्ता ला देना, मैंने कहा और सेल फ़ोन उठा लिया। मेरे जहन में ये बात खटक रही थी कि वो सब अचानक क्यों चले गए। ज़रा सी देर में तनवीर से मेरा राब्ता हो गया तो मैंने पूछा, ओ, कहाँ हो तुम? मैं इधर असद के पास हूँ, दोपहर के बाद आ जाऊँगा, उसने कहा। तो मुझे हैरत हुई। वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताकर तो जाते, या फिर हम इकट्ठे ही निकल जाते। लो, ये असद से बात कर लो, उसने कहा और चंद लम्हों बाद असद की हेलो सुनाई दी। असद, ये क्या है भाई? माफ़ करना अबान, अब मैं बहुत सारे मामलात में तुम पर एतबार नहीं कर सकता और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ माहम है। वो अब नाकाबिले एतबार है, इसलिए मुझे शर्मिंदगी है। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। ये तुम लोगों को अचानक हो क्या गया है? ये एतबार और ना एतबारी की बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तुम कर क्या रहे हो? मैंने पूरी बात समझते हुए भी अनजान बनते हुए पूछा। बात ये नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं रहा या तुम अब हमारे लिए मुखलिस नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और माहम का आपस में ताल्लुक़ क्या है। ये दिलों के मामलात हैं, इसमें दुनियादारी की गुंजाइश कहाँ। लेकिन हम माहम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो नुकसान ना भी पहुँचाना चाहे, मगर मुमकिन है कि वो बेकसूर भी हो और इल्ज़ाम उस पर लग जाए। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं टूटा और ना ही राब्ता ख़त्म हुआ है। बस ये होगा कि उसके होते हुए जो कैंपस के मामलात हैं उन्हें ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे। असद कहता चला गया और मैं सुनता रहा। वो कह चुका तो मैंने पूछा, असद, तुम क्या समझते हो कि मैं माहम को छोड़ नहीं सकता? क्या वो मेरी मजबूरी बन गई है? हम नहीं चाहते कि तुम उसे छोड़ो, तुम उससे ताल्लुक़ रखो। वो ट्रम्प कार्ड है, कहीं भी काम आ सकता है, असद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। असद, मुझे अब भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने भी उसी लहजे में पूछा। अबान,
जब तक कैंपस के इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस उसकी जान की परवाह थी। और तुमने देखा, मैं बेगैरत हो गया, तेरे जैसे बंदे का सहारा लेना पड़ा जो इन मामलों में कभी पड़ा ही नहीं था। यकीन जानो अबान, तुम ही वो पहले आदमी हो जिसकी वजह से मैंने हौसला पकड़ा और अब मैं खुद कैंपस पर हुकूमत करने जा रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझना अबान, अब ज़रा सी गलती से मैं अपनी जान से हाथ धो लूँगा। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। ज़िंदगी को दाव पर लगा चुका हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। अब ऐसे वक्त में तो अपने साय से भी मोहतात रहना होगा। और कहाँ माहम, जिसके बारे में वाज़ेह शक है कि वो किसी वक्त भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वो मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता चला गया, तुम जिस हुकूमत की बात कर रहे हो ना, वो इतनी आसानी से हासिल नहीं हो सकती। ये सिर्फ तुम्हें झांसा दिया जा रहा है। वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें महज टिश्यू पेपर की तरह। ये जहन में रखना, और जब भी तुम बेबस हो जाओ तो मुझे आवाज़ दे लेना, मुझे अपने करीब पाओगे। देखना, मोहतात होकर चलना, मुझे तुम्हारी हुकूमत की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। जब जी चाहे भरोसा करके देख लेना, मैंने हतमी लहजे में उससे कहा। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरी दुनिया अलग हो गई है, मुझे इसी दुनिया में रहने दो, और ये मेरा वादा है, जब भी ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हें ही पुकारूंगा। उसने भी यूं कहा जैसे अब वो मुझसे ज़्यादा बात ना करना चाहता हो। तब मैंने चंद अलविदाई बातें की और उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। फ़ोन बंद करते हुए मुझे काफ़ी हद तक दुख महसूस हो रहा था। कम अज़ कम असद को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर वो माहम से खाइफ थे तो रहते, मेरी ज़ात से उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता था। अब मामला ही ऐसा बन गया था। वो मोहतात थे और मैं भी उनसे कोई ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। मुझ पर काफ़ी देर तक दुख, परेशानी और मान टूट जाने वाली कैफियत तारी रही, जिसके हिसार से मैं नहीं निकल सका। इसलिए अपना फ़ोन बंद किया और बेड पर लेट गया। मैं दोबारा सो जाने की कोशिश करने लगा, मगर नींद थी कि आई नहीं। दूसरा जिंदोड़ा भी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने मुँह हाथ धोकर नाश्ता किया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना होगा। अब सिर्फ माहम की ज़ात थी जिसके इर्द गिर्द मेरा मकसद घूम रहा था। मैं सारा दिन अपने बेडरूम में पड़ा रहा। इस दौरान मैं मुख्तलिफ पहलुओं से आइंदा आने वाले हालात को सोचता रहा। अगरचे मेरा मकसद यहाँ फ़कत माहम की ज़ात तक महदूद था, अब उससे मेरा राब्ता हो गया था और वो मेरे बहुत हद तक करीब आ गई थी। अब मैं ही था जो ताल्लुक़ की इस सतह पर जाना चाहता था जहाँ फल पक कर झोली में आ गिरे। अब कैंपस जाना या ना जाना मेरे लिए बेमायने था। मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो अब माहम पर ही होनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं समझता था कि कैंपस को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, वरना बना बनाया खेल ख़त्म होकर रह जाता। अब मेरे लिए कैंपस इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था। शक की फ़िज़ा मेरे इर्द गिर्द ऐसी तन गई थी कि अगर मैं माहम को छोड़ दूँ तो मेरा अपना मकसद ख़त्म होकर रह जाता था, और अगर उसे अपने करीब करता हूँ तो वो सारे मुझसे दूर हो जाते। दरअसल काशिफ उन लोगों के लिए काम कर रहा था जो असलम चौधरी के इंतहाई मुखालफीन में से थे। वो कौन थे मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। वो जो कोई लोग भी थे वो ये नहीं चाहते थे कि फ़खरुद्दीन और असलम चौधरी सियासी तौर पर एक हो जाएं। उन दोनों में अलहदगी रहे, दोनों आपस में शदीद किस्म के दुश्मन बने रहें, उनके दरमियान इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा हो जाएं कि वो कभी एक ना होने पाएं। तभी वो मैदान सियासत में पूरी तरह कामयाब हो सकते थे, वरना वो कभी भी उभर नहीं सकते थे। या फिर उन दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाए, तब उनके लिए मैदान साफ था। मुझे बहरहाल उनकी या उन लोगों की सियासत से कोई गर्ज नहीं थी। ये लोग अलग भी हो जाते तो मुझे कैंपस जाना था। दोपहर हो चली तो बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आवाज़ के जवाब में सलीम अंदर आ गया। मुझे पुरसुकून बैठा देखकर वो मुस्कुरा दिया। मैं बेड पर सिमट कर बैठा तो वो मेरे पास ही आकर बैठ गया। फिर खुशगवार लहजे में बोला, मैं तो परेशान ही हो गया था कि अल्लाह खैर करे, आप सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकले। वैसे खैर थी, बस वैसे ही। तुम्हें तो मालूम ही है कि कल के वाक़े की वजह से आज कैंपस बंद था। और मैंने कहना चाहा तो वो जल्दी से बोला, मुमकिन है कैंपस चंद दिन मज़ीद बंद रहे। एक लड़का हलाक हो गया है और शायद आपको नहीं मालूम। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने वाक़तन दुखी दिल से कहा। पता नहीं बेचारा क्या क्या उम्मीदें और ख्वाब लेकर यहाँ आया होगा। उसके वालिदैन ने उसके बारे में क्या कुछ सोचा होगा, और ना जाने उसके इर्द गिर्द लोगों के क्या ख्वाब होंगे। कौन कहता है कि वो अपनी समझ बूझ से काम ना लें।
اور احمقوں کی طرح ان تنظیمی معاملات میں پڑ جائیں۔ کیمپس میں وہ پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں، یہی ان کا فرض ہے۔ کیا علم حاصل کرنا فرض قرار نہیں دیا گیا؟ اصل میں ہمارے معاشرتی رویے میں جو ناانصافی ہے نا، یہ ساری گڑبڑ وہیں سے ہوتی ہے۔ وہ کافی حد تک جذباتی ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں ہر بندہ جیسے روایتی طور پر گھٹن کا شکار ہے۔ وہ خوامخواہی پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، آگے بڑھنے اور مستقبل کو اندھیرے میں محسوس کر کے اس قدر ٹینشن کا شکار ہیں کہ وہ اپنی قطار سس کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ انسانی وسائل کا ضیاع جتنا یہاں ہو رہا ہے شاید ہی کسی اور خطے میں ہو رہا ہو۔ خیر ہمیں کیا، میں نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بولا، آپ تیار ہو جائیں، ایسے میں لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں، آج کھانا بھی باہر سے کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں کچھ دیر بعد، میں نے کہا تو وہ اٹھ کر بنا کچھ کہے باہر چلا گیا۔ تب میں تیار ہونے لگا۔ اس وقت سورج مغرب میں جا چھپا تھا اور اندھیرا اپنی چادر پھیلا چکا تھا جب ہم سبزہ زار سے نکلے۔ سلیم دھیمی رفتار سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی میں کافی حد تک خنکی تھی جس میں ایئر فریشنرز کی مہک رچی ہوئی تھی۔ جب ہم کافی دور آ گئے اور ہمارے ارد گرد بھاگتی ہوئی گاڑیاں آگے نکلتی چلی جا رہی تھیں، تب میں نے اس سے پوچھا، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سر جی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ وہ کافی حد تک جھجکتے ہوئے بولا۔ بولو، میں نے انتہائی اختصار سے کہا۔ سر جی، کیمپس میں یہ جو سیاست چل رہی ہے نا، میں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ اس وقت اسد وغیرہ نے جو آپ کو ایک طرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسد آپ کے ساتھ انتہائی درجے کا مخلص ہے۔ اگر وہ احمق ہوتا تو نہ صرف آپ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا بلکہ خود بھی آپ کے ساتھ جڑا رہتا۔ حالات ہی اس ڈگر پر آ گئے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے سلیم کہ مجھے تمہاری بات کی ذرا سمجھ نہیں آئی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کاشف نے ماہم کو اس کھیل سے نکالنا تھا، ہر حال میں نکالنا تھا، اور پھر جو فروخت نے کہا اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسد ہی ہے جس نے آپ کو ایک طرف کر کے اس کھیل سے باہر نکال دیا ہے، کیونکہ اب کھیل اس مرحلے میں آ گیا ہے جہاں زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ اس نے اپنے تئیں آپ کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ آپ پوری توجہ سے ماہم کے معاملے کو سلجھا لیں۔ اس نے دھیرے دھیرے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، یار ان حالات نے سب کو شک کی دلدل میں لا پھینکا ہے، کس پر اعتبار کریں؟ یہ ہونا ہی تھا سر، ایسا نہ ہو تو وہ لوگ اپنی بات کیسے منوا سکیں جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ خیر آپ نے یہی پوچھا تھا نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ ہاں وہی تو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سر جی، چھوٹے چھوٹے مفادات مل کر ایک بڑے مفاد کو جنم دیتے ہیں، جیسے لیبر یونین ہوتی ہے، اپنی بقا کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اسی طرح کیمپس میں ایک الگ سی دنیا آباد ہے، کوئی آئے کوئی جائے، کس طلبہ تنظیم کی گرفت ہے کس کی نہیں، کون وی سی آیا کون گیا، اس کا اثر ان لوگوں پر نہیں پڑتا، ان کی اپنی زندگی ہے اور اپنے مفاد۔ اس دنیا کو چلانے والا جو بندہ ہے میں آپ کو اس سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ سلیم نے آہستہ آہستہ اپنی بات کہہ دی۔ واو، بہت دلچسپ، ان لوگوں کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے ہیں یہ لوگ؟ میں نے انتہائی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیمپس آنا ہے اور یہاں رہتے ہوئے جو آپ کو ضرورت ہو وہ مہیا ہوگی۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کتنا وقت لیں گے۔ یار تم نے دو باتیں کر دی ہیں، ایک میرے کیمپس میں رہنے کے بارے میں اور دوسرا مقصد کو حاصل کرنے میں وقت کے بارے میں۔ اگرچہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، میں انہی کے بارے میں الجھن بھی رکھتا ہوں۔ مطلب اب مجھے کیمپس میں آنا بھی چاہیے یا کہ نہیں؟ اور دوسرا، بظاہر مجھے میرا مقصد بڑا نزدیک دکھائی دے رہا ہے، فقط یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر کہیں دھوکہ تو نہیں۔ آپ کچھ بھی نہ سوچیں سر جی، صرف حالات پر نگاہ رکھیں، جیسے ہی وقت آپ کا ساتھ دے اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیں، باقی جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے، آپ اپنے معمول میں فرق نہ آنے دیں۔ اوکے، میں سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے کیمپس کے بیرونی گیٹ کو دور سے ہی دیکھتے ہوئے کہا۔
اور پھر ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہم سارا کیمپس پار کر گئے۔ اس کے بعد اسٹاف کالونی شروع ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے گھر گزر گئے تو چھوٹے کوارٹرز شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک طرف سرے پر اکیلا ہی ایک کوارٹر تھا۔ وہ نسبتاً کچھ بڑا تھا۔ سلیم نے گاڑی وہاں روک دی۔ ایک ٹیوب لائٹ اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش میں ہانپ رہی تھی۔ سلیم نے سیدھے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ کوارٹر کے دائیں جانب سے چل پڑا۔ پچھلی جانب کافی سرسبز لان تھا، پھول اور پودے لگے ہوئے تھے، اور اس لان کے درمیان میں بڑی سی چارپائی پر ایک پتلا سا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی سارے لوگ تھے۔ درمیان میں حقہ دھرا ہوا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے شخص کو میں نے غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، تیکھے نقوش، سفید داڑھی، سفید بالوں کے درمیان چندیا، سفید دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے تھے۔ سلیم نے جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا تو سبھی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے حقے کی تہ ایک طرف کر دی اور احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے رسان سے مصافحہ کیا اور بڑے ہی مان سے ایک رنگین پیڑے پر بیٹھنے کا کہا۔ ہمارے بیٹھنے ہی کے دوران اس نے کچھ خاص اشارہ نہ جانے کس کو کیا۔ وہ سبھی بنا کچھ کہے ایک ایک کر کے وہاں سے چل دیے۔ جب ہم تینوں رہ گئے تو سلیم بولا، چاچا پیر بخش یہ ہیں میرے صاحب، ان کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ اچھا، ہم نوکر تابیدار سائیں، یہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے کیا چاہتے ہو آپ؟ پیر بخش نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، مگر میرے کسی جواب دینے سے پہلے ہی سلیم بول اٹھا، فی الحال تو ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ اپنا نمبر دے دو اور ان کا نمبر لے کر محفوظ کر لو، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کی جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے دے دی۔ اس کی کیا ضرورت تھی سائیں؟ پہلے کبھی آپ کو نہ کی ہے؟ اس نے نوٹوں کی گڈی اپنی دھوتی میں دب کے رکھتے ہوئے کہا، او چاچا، پیسوں کی کسے ضرورت نہیں ہوتی، تم بھی تو بال بچے والو ہو، ہم ہی ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سلیم نے انتہائی رسان سے کہا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، 22 سال ہو گئے ہیں یہاں نوکری کرتے ہوئے، ہر سال یہاں نئے چہرے آتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اب تو انہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس کماش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یقین جانو سلیم پتر، غریب ہی غریب کے کام آتا ہے، باقی ہر بندہ مفاد پرستی کرتا ہے۔ خیر، نمبر میرا، یہ کہہ کر اس نے اپنا نمبر بتایا جسے میں نے محفوظ کر لیا، اور اس نے بھی میرا نمبر لے لیا۔ تب میں نے پوچھا، چاچا یہ جو آج کل کیمپس میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یہ یہاں چلتا ہی رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں اور وہ پورے کیمپس میں چند ایک ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں، باقی سب ان کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں سے زیادہ فائدہ لے کر جاتے ہیں جو بالکل خاموش رہیں اور چھپ کر کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ کون سی قسم ہے جہاں بندہ یہاں موجود نہیں ہے، ہر طرح کا ہے، اس نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ خیر چاچا، اب ہم چلتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت مصروف ہیں، یہ آپ کو کال کر لیں گے، پہچان تو جائیں گے نا آپ؟ یہ کہہ کر سلیم ہلکے سے ہنس دیا، ہو کیوں نہیں سائیں، اب تو یہ ہمارا بھی صاحب ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ ہم نے مصافحہ کیا اور واپس پلٹ پڑے گاڑی تک آ کر۔ جیسے ہی اس نے گاڑی بڑھائی تب میں نے پوچھا، یار میں نے اس سے کام کیا لینا ہے؟ کس مقصد کے لیے تم نے اتنے بڑے نوٹ دے دیے؟ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر کینٹین، چاہے وہ ہاسٹل کی ہو کسی کی بھی ہو، اس کی رسائی ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ وی سی آفس میں بھی آپ اس سے جیسی چاہیں معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچانک کسی ریوالور کی، گولی کی یا کسی بھی شے کی ضرورت پڑ جائے، آپ نے اسے فون کر کے بتانا ہے اور وہ آپ کو مہیا ہو جائے گی۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ سب کچھ تو تم بھی مجھے مہیا کروا سکتے ہو، اس کی کیا ضرورت؟ میں نے آہستگی سے کہا، سر جی آپ کس دور میں جی رہے ہیں؟ یہ انفارمیشن کا دور ہے، معلومات ہی سب سے بڑی طاقت ہے، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سلیم نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا، حالانکہ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیر بخش میرے کس کام آ سکتا ہے۔ میری خاموشی کے بعد سلیم نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ سارا دن فون بند رہا، ممکن ہے ماہم نے کال کی ہو،
اور اسے फ़ون بند ملا ہو, اس لیے کوئی بات نہیں ہو سکی. اب تو کتنی دیر سے فون کھلا ہے اور اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ بالکل عجیب سی بات تھی. میں اس پر سوچنا ہی چاہتا تھا, اس لیے میں نے میوزک لگا دیا جسے میں سنتا رہا اور چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کے نظاروں کو خالی اس ذہنی سے دیکھتا رہا. ہمارے سفر کا اختتام ایک اوپن ایئر ریستوران میں ہوا جہاں ہم ایک نسبتاً نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے سامنے کھانا لا کر چن دیا گیا تھا. کھانے کے بعد میری طبیعت خاصی بوجھل ہو گئی. تبھی میں نے سلیم کو واپس سبززار چلنے کا کہا. کچھ ہی دیر بعد ہم واپس آ گئے جہاں سناٹا ہمارے استقبال میں تھا. میں تھکے تھکے قدموں سے ڈرائنگ روم میں آیا تو جندوڑے کو اپنے انتظار میں پایا. کچھ دیر بعد سلیم بھی چابی گھماتے وہیں آ گیا. اب کیا پروگرام ہے؟ آپ سوئیں گے یا؟ ابھی تو نیند نہیں آئے گی. کچھ دیر ٹی وی دیکھ کر یا فون پر کسی سے بات کر کے ہی سوؤں گا. تم چاہو تو سو جاؤ, میں نے کہا تو سلیم بولا, سر جی اسد کی پریشانی مت لیجیے گا, وہ جو کرتا ہے کرنے دیں, آپ بس خود پر دھیان دیں. اچھا, شب بخیر. وہ یہ کہتا ہوا چابی مجھے تھما کر واپس چلا گیا. میں نے جندوڑے کی جانب دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. ہاں بھائی جندوڑا, تم بڑا مسکرا رہے ہو, خیریت تو ہے نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور صوفے پر بیٹھ گیا. کچھ نہیں سائیں, آپ اپنے کمرے میں جاؤ, مجھے بھی سونے کے لیے جانا ہے. اتنی جلدی نیند آ گئی؟ تم جاؤ, میں چلا جاؤں گا. میں نے شرٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہا تو جندوڑا وہاں سے چلا گیا. میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا, پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر مہم بیٹھی ہوئی تھی. اس کا چہرہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا, جیسے اس کا بت وہاں رکھ دیا گیا ہو. اس کی آنکھیں نہ جھپکی ہوتی تو شاید میں اسے مردہ ہی سمجھ لیتا. میں جندوڑا کی مسکراہٹ سمجھ گیا تھا. تم یہاں میرے بیڈ پر؟ اتنا حیران ہو کر مجھے بور مت کرو, آؤ بیٹھو, آج رات ہم نے بہت سارے فیصلے کرنے ہیں. اس نے یوں کہا جیسے میری بات کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہو. تبھی میں نے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور پھر پاؤں پسار کر سکون سے بیٹھتے ہوئے بولا, یار مہم, ہم اب تک کتنے فیصلے کر چکے ہیں, سب ہوا میں اڑ گئے. میرے خیال میں ہم دونوں کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنز کی آمیزش ہو گئی تھی. اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا, آج میری سارا دن اپنے پاپا سے بات ہوتی رہی ہے, لیکن اس سے پہلے رابعہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا. وہ سب کچھ جو آپ اور اسد کے درمیان ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں یہ ایک طرح سے ٹھیک ہی ہوا ہے. ہمیں کیمپس پر گرفت سے کیا لینا دینا؟ دیکھو, میں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں, میں نے تو کیمپس میں رہنا ہے. تم ایک بڑے خاندان کی امیر لڑکی ہو, تم یہاں سے ڈگری نہ بھی لوگی تو کیا ہے, کچھ فرق نہیں پڑے گا تمہیں, میں نے آہستگی سے کہا. اچھا, میں اس ضمن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جان چھوٹی. وہ لوگ اس خواہ کی جنگ و جدل میں پڑے ہوئے ہیں, پڑے رہیں. اب ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا نا. امن اچھی بات ہے مہم. ان کیمپس میں ان گنڈا عناصر کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے, لیکن ان سب امن پسندوں کو جکڑ کر رکھ دیتے ہیں جو یہ سب نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں یہ مذہبی تنظیم ہی سب کچھ کرتی ہے, اس کی آڑ میں لوگوں کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, جیسے یہ فاروق چودھری کرتا رہا ہے. میں کافی حد تک پرجوش لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے بولی, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں, مجھے اگر غرض ہے تو آپ سے بس. اب پھر وہی پرانے ڈائلاگ دہرانے مت بیٹھ جانا کہ ایسا اس لیے ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کے لیے. یہ تو حقیقت ہے اوان, آپ میرے آئیڈیل ہو, آپ مانو نہ مانو. اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں, کیا ثبوت دوں, میں یہ نہیں سمجھ سکتی. اس نے الجھتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا, خیر یہ چھوڑو, پاپا سے کیا بات ہوتی رہی ہے؟ یہی کہ فاروق چودھری نے جو کچھ کیا وہ انتہائی غلط ہے, جبکہ پاپا کا یہ موقف ہے کہ اچھا ہے. یہ جو نئے لوگ کیمپس پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مخالف ہیں. مجھے انہوں نے کیمپس جانے سے روک دیا ہے. فخر الدین کے ساتھ مل کر وہ اپنی سیاسی ساکھ بنانا چاہتے ہیں, اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جس دن بھی انہوں نے میڈیا میں یا کہیں عوام میں اپنے اور ان کے اتحاد وغیرہ کی بات کر دی, میں اسی دن فاروق چودھری کو گولی مار دوں گی. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, اور پھر پوری آنکھوں سے میری طرف دیکھا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا. انہوں نے اسے میرا جذباتی پن کہہ کر ٹال دیا ہے, کیونکہ ابھی الیکشن کون سا نزدیک ہے, اتحاد وغیرہ تو کہیں الیکشن کے قریب جا کر ہی بنتے ہیں.
اس نے عام سے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا چائے پیو گی؟ جندوڑا سے کہوں نہیں فریج میں سے سوڈا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور فریج میں سے سوڈا نکال کر لے آئی۔ چند سپ لینے کے بعد میں نے اس سے کہا ماہم، میں نے مان لیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، ہمارے درمیان اچھی دوستی ہے۔ اب کسی نئے فیصلے کی کیا گنجائش ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ ممکن ہے آپ میری بات کو جان بوجھ کر نہ سمجھتے ہوں، لیکن ایک مشرقی لڑکی جس سے محبت کرتی ہے اس کی ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں، لیکن شاید ہم میں ایسا کچھ نہ ہو پائے۔ میں نے کہا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا دیکھو، تمہارا اور میرا جوڑا بنتا ہی نہیں۔ کسی بڑے خاندان یا امیر کبیر فیملی جو آپ لوگوں کے ہم پلہ ہوں اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ میرا باپ ایک معمولی انسان ہے جو ساری زندگی محنت کرتا چلا آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ تمہارا باپ کیا ہے مجھ سے زیادہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ سہولیات جو تمہیں چاہیے میرے ہاں نہیں مل سکیں گی، تو پھر ہم خواہ مشکل میں کیوں پڑیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ اتنی جلدی ہار مان جانے والے بندے ہیں۔ آپ اپنے دل کی بات کہہ دو۔ مجھے پسند نہیں کرتے، تعلق صرف دوستی کی حد تک رکھنا چاہتے ہو۔ میں دل سے قبول نہیں ہوں۔ جو بھی ہے وہ کھل کر کہہ دیں، میں وہ قبول کر لوں گی، آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گی۔ رہی امیری غریبی کی بات یا میرے پاپا کی بات، شادی تو میں نے کرنی ہے، میری خواہش ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے۔ ماہم، یہ سب تمہارے جذباتی فیصلے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ تم اپنے باپ کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گی۔ ہماری دوستی چلتی چلی جا رہی ہے، بس چلتی رہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں تعلق فقط دوستی تک رہنا چاہیے؟ اس نے حتمی انداز میں پوچھا۔ فی الحال یہی، ابھی ہمارے پاس 1 سال پڑا ہے۔ تم سکون سے امتحان وغیرہ دو، مجھے دیکھو، جانچو، پرکھو اور پھر کوئی فیصلہ کرو۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولی میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، ویسے ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہو، لیکن پھر میری ایک بات بھی آپ کو ماننا ہوگی۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے۔ آپ کہتے ہو نا میں غریب ہوں، ہمارے جیسا خاندان نہیں، تو میں بزنس کے لیے رقم دیتی ہوں، خود کو اس شہر کا اچھا بزنس مین۔ فضول سوچ ہے تمہاری۔ 1 سال میں چاہے جتنا مرضی سرمایہ لگا لوں، جتنا بڑا مرضی بزنس مین خود کو شو کر لوں، لیکن تمہارے جاگیردار باپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی طور مان کیوں نہیں رہے ہو؟ اس لیے میری جان کہ تم اپنے باپ سے میرا ذکر کرو، میرے بارے میں سب بتا دو، پھر اس کا رد عمل دیکھ لو۔ اگر تم اس کے رد عمل کو برداشت کر کے اپنی ضد منوا لیتی ہو، اور یقیناً اس پر بڑا طوفان اٹھے گا، تو پھر مجھے شادی کرنے میں اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تمہارے باپ کی مرضی شامل ہو۔ یہ آپ کیا دقیانوسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ میں جانتی ہوں میرے پاپا میری کتنی بات مانتے ہیں، اور میں ان سے اپنی بات کیسے منوا سکتی ہوں۔ اس بحث کو چھوڑو، اپنی کہو۔ تو پھر سنو ماہم، میں تم سے شادی کروں گا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن اگر ہم یہ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ اس میں والدین کی مرضی شامل ہو تو کیا اچھا نہیں؟ اور تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور کب کرو گے شادی؟ میرے ساتھ ابھی طے کرو، اس نے بے حد جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ جب تم چاہو، میں نے حتمی انداز میں کہہ دیا تو انتہائی جوش میں بولی۔ تو پھر ہم کل صبح شادی کر رہے ہیں، ڈن۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔ ڈن۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے میری طرف یوں دیکھتی رہی جیسے سکتے میں ہو، پھر مسکرائی اور شرماتے ہوئے میرے کاندھے سے لگ گئی۔ میں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے خود سے الگ کیا تو وہ شرماتے ہوئے بولی، اب پتہ نہیں ان خوبصورت ترین لمحات کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ لفظ ابھی اس کے منہ ہی میں تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے اسکرین پر نمبر دیکھے تو وہ اجنبی سا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے کسی نے بھاری سے لہجے میں کرخت آواز سے پوچھا، تم ابان علی ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، آپ کون؟ میں نے بھی لہجے کو سرد کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اسلم چودھری بات کر رہا ہوں اور تم سے آج اور ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں بات کی تو ایک لمحے کے لیے میں چکرا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں بام تک پہنچ گیا ہوں، اور اب جیسے ہی منڈیر تک پہنچا ہوں وہ ہلنے لگی ہے۔ اسلم چودھری کی کرخت آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے جی میں آیا کہ اسے ایسی زبان میں جواب دوں جو اس نے کبھی سنی بھی نہ ہو۔ چونکہ میرے سامنے ماہم موجود تھی، اس لیے بڑی مشکل سے
میں نے خود پر قابو پایا۔ ماہم کے چہرے پر تجسس اور حیرت پھیلی ہوئی تھی۔ ممکن ہے میرے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر اس کی حالت بدل گئی تھی۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ دوسری طرف سے اسلم چودھری کی پھر کرخت لہجے میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی تو میں نے بامشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے تحمل سے کہا، دیکھیں، میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے سامنے اس طرح کرخت لہجے میں بات کرنے والے، اور پھر میں آنے سے انکار بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو لڑکے، میں تمہیں پیار سے سمجھانے کے لیے اپنے ہاں بلا رہا ہوں۔ وہ کیا اور کیوں کا چکر میرے ساتھ مت چلاؤ۔ بولو، تم آؤ گے یا میں آ جاؤں؟ دوسری طرف سے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا گیا جس میں نفرت کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ آپ 10 منٹ بعد فون کریں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ کو ملنے کے لیے وقت بھی دیتا ہوں یا نہیں۔ باوجود کوشش کے میرے لہجے میں طنز اتر آیا تھا۔ پھر میں نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ فطری تجسس کے تحت ماہم نے فوراً ہی پوچھ لیا تو چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دلچسپی سے کہا، تمہارے پاپا کا فون تھا، وہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنے کا حکم دے رہے تھے۔ اب بولو میں انہیں کیا جواب دوں، کیونکہ یہ حکم انہیں انتہائی غصے میں دیا گیا ہے۔ میں نے کہا تو وہ ایک دم حیرت زدہ ہو کر سوچ میں پڑ گئی، پھر بڑبڑانے والے انداز میں بولی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے ایسا کیوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے بولی، انہیں ابھی فون کر کے کہیں کہ آپ ابھی اور اسی وقت ان سے ملیں گے، وہ بھی ان کے گھر جا کر ان سے ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی، شاید میرا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے میرا سیل بیڈ سے اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ میرا یوں رات کے وقت ان کے گھر چلے جانا اپنی موت کو خود دعوت دینے کے مترادف۔ ممکن ہے ماہم ہی مجھے اپنے جال میں پھنسا کر قربان گاہ لے جائے اور وہاں جا کر اپنے باپ کی بھیٹ چڑھا دے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ یہی گھڑی فیصلہ کن ثابت ہو۔ سارا کھیل ہی ماہم کے محور پر آن رکا تھا، اس کا عمل ہی میری ہار اور جیت کا باعث بن سکتا تھا۔ میرے پاس یہی چند لمحے تھے، یہ رات مجھے موت کی اندھیری وادیوں میں دھکیل دیتی، یا پھر میں زندگی کے نئے دور کا سورج طلوع ہوتے دیکھتا۔ میرے خیال میں تیسرا کوئی پہلو نہیں تھا۔ میں نے ماہم کے ہاتھ سے اپنا سیل فون پکڑ لیا اس سے پہلے کہ میں اسلم چودھری کے نمبر پش کرتا۔ دوسری طرف سے اس کی کال آ گئی جسے میں نے پک کرتے ہوئے کہا، میں ابھی اور اسی وقت آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں۔ میں نے دوسری طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سنا اور فون بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کا رسک لے چکا تھا۔ میں نے سیل فون جیب میں ڈالا اور بیڈ سے اترتا ہوا بولا، آؤ چلیں ماہم، دیکھیں تمہارے پاپا کیا کہتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ کے واپس آنے تک میں یہیں رہوں گی، اس نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون سے کہا۔ تو میں نے پوچھا، کیوں؟ تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں کیوں رہنا چاہیے۔ ان کا جو بھی آپ سے سوال ہوگا وہ میرے متعلق ہی ہوگا۔ میں یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچائیں۔ آپ بے خوف و خطر وہاں جائیں اور یہ ذہن میں رہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے، وہ تبدیل ہونے والا نہیں، اس نے حتمی انداز میں کہا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں جیسے ہی نیچے آیا تو جندوڑا ایک طرف سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ تب میں نے حیرت سے پوچھا، تم ابھی تک سوئے نہیں جندوڑا؟ نا سائیں، جب آپ جاگ رہے ہیں تو پھر ہمارا کام نہیں کہ ہم سو جائیں۔ اچھا، سلیم کو جگاؤ، اسے کہو کہ وہ گاڑی نکالے، وہ ابھی جاگ رہا ہے، سویا نہیں، اپنے کمرے میں ہے، میں اس سے کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب گیٹ کھلنے اور گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو میں نے ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ تبھی میں نے اپنے سامنے جندوڑا کو دیکھ کر کہا، جندوڑا، بی بی اندر میرے کمرے میں ہے، جب تک میں نہ آؤں وہ یہاں سے نہ جائیں۔ جی سائیں، ایسا ہی ہوگا، اس نے کہا تو میں پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی روڈ پر ڈال کر سلیم نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اور جندوڑا سے جو کہا، خیریت تو ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر میں نے ساری روداد اسے سنا دی، تاہم شادی کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات گول کر گیا۔ سر، انسان جب بھی دھوکہ کھاتا ہے اپنے اعتماد والوں سے ہی کھاتا ہے،
یہ ایک بات ہے کہ با اعتماد بندہ جو دھوکہ دیتا ہے کس قدر گھٹیا اور ذلیل شخص ہوتا ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ مشکل پڑنے پر ہی ایسے بغیرت لوگوں کا پتہ چلتا ہے نا، اور نہ عام حالات میں کیا خلوص اور اعتماد کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ میں نے سلیم سے پوچھا تو وہ چند لمحے رک کر بولا، خیر آپ جس اسلم چودھری کے پاس جا رہے ہیں نا، اس کا گھر قلعہ نما ہے، اس کی سیکیورٹی بہت ہے۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ بہت بڑا رسک ہے، موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، تو پھر کیا کریں؟ یہ رسک تو اب لینا ہے۔ میں نے اعتماد سے کہا کاش اس وقت ہم کاشف وغیرہ کو بتا سکتے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو چل میرے ساتھ، تم باہر رہنا۔ اور میں نے کہنا چاہا تو وہ مجھے ٹوکتے ہوئے بولا، ایسا مت کہیں، گالی نہ دے مجھے۔ سلیم نے کہا اور پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ پھر ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم کچھ دیر بعد ایک وسیع و عریض بنگلے کے سامنے آ گئے جس کے سیاہ گیٹ پر کافی ساری روشنی تھی۔ سلیم نے جیسے ہی ہارن دیا، ایک ڈبل ڈور والے اسلحہ بردار نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، جس پر سلیم نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ وہیں سے بولا، کون ہیں آپ اور اس وقت کس سے ملنا ہے؟ چودھری صاحب سے کہو ابان علی ملنے آیا ہے، سلیم نے کہا تو اس شخص نے اپنا اسلحہ لہرایا، پھر گھوم کر شاید انٹرکام پر پوچھنا چاہتا ہوگا۔ ذرا سی دیر بعد گیٹ کھل گیا اور سلیم گاڑی سمیت اندر چلا گیا۔ پورچ سے ذرا پہلے ہی چند اسلحہ بردار لوگ کھڑے تھے، انہوں نے گاڑی کو روکا اور ہمیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ہم باہر آ گئے تو انہوں نے تیزی سے ہماری تلاشی لے ڈالی، کچھ نہ پا کر ہمیں آگے جانے کا اشارہ کیا، جہاں کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جس نے سفید کرتا اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ سر کے بال برف کی مانند سفید تھے جبکہ مونچھیں ابھی خشکی تھیں۔ درمیانے سے قد کا پتلا سا شخص بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم میں سے ابان علی کون ہے؟ اس نے دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ہوں ابان علی۔ میرے یوں کہنے پر وہ چند لمحے تمغے کی مخمے کی کیفیت میں رہا، پھر میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، واقعی ہی تم ابان علی ہو یا پھر اس نے کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا کر یہاں بھجوا دیا ہے؟ شیر کی کھچار میں گیدڑ نہیں آیا کرتا، ہاں مگر بہت سارے گیدڑوں کے پاس شیر ضرور چلا جاتا ہے، پھر اگر بہت سارے گیدڑ شیر کو زخمی بھی کر دیں تو یہ آج چبھنے کی بات نہیں ہوتی چودھری صاحب۔ میں نے کافی حد تک طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت میں اس کی آواز اچھی طرح پہچان گیا تھا کہ یہی اسلم چودھری ہے جو میرے دادا دادی کا قاتل اور میرے باپ کے سنہری ترین دور کا قاتل تھا، جس نے میرے باپ کو ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا جس میں سوائے حسرت و یاس کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت بڑی بات کرتے ہو لڑکے، شاید تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں۔ دھمکی مت دیں چودھری صاحب، بس کام کی بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تمہاری آواز سے تو یہی لگتا ہے کہ تم ہی سے بات ہوئی تھی، تم ابان علی اور تمہارے باپ کا نام زریاب۔ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے زریاب کے بیٹے ابان کو دیکھا ہوا ہے۔ اور تم کہاں کے ہو؟ اس نے تذبذب میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں الجھن میں ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، اصل بات کہیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے چھوڑیں، میں کہاں کا ہوں؟ اس بارے میں نے جان بوجھ کر اکتاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو وہ چند لمحے حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر فون نکال کر ہم سے ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ میں وہیں پر ٹہلتا رہا یہاں تک کہ اندر سے ایک جوان سال لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے آتے ہی میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے اسلم چودھری کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی آوازیں مجھ سے آ رہی تھیں، جی انکل یہی ہے، یہی کیمپس میں پڑھ رہا ہے، اس سے جھگڑا تھا اور ماہم کی اسی کے ساتھ دوستی ہے۔ یہ سب سن کر وہ ہمارے پاس آ گئے۔ تب اسلم چودھری بولا، میری بیٹی ماہم کہاں ہے؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیسے باپ ہیں آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں معلوم؟ میں نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا، بکواس بند کرو اور بولو، کس نے تمہیں کہا ہے کہ میری بیٹی کو ورگلاؤ؟ اس وقت کہاں ہے وہ بھپرتے ہوئے بولا۔
یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔